तुम्हारी कश्ती डूब जाए तो वो तुम्हारे साथ तैरने लगे, यानी इल्म। बाज ने कहा, कश्ती के गर्क होने से मुराद मौत के जरिए बदन का हलाक होना है। जो चाहे जिंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को, जो चाहे जिंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को। अगरचे डूबे कश्तियां न डूबता ये इल्म है, अगरचे डूबे कश्तियां न डूबता ये इल्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने इल्मुन नहव का सबक नंबर 29 पेश कर रहे हैं, और आज का सबक जो है वो हुरूफ़ गैर आमिला का बयान और फ़सल नंबर 23 है, और इससे पहले 28 असबाग आपकी बारगाह में पेश किए गए। आज का जो सबक हुरूफ़ गैर आमिला है, और हुरूफ़ गैर आमिला की 16 किस्में हैं। यहाँ 16 किस्में हुरूफ़ गैर आमिला की आपके सामने बयान कर रहे हैं। सबसे पहली किस्म है हुरूफ़ तंबी। हुरूफ़ तंबी ये कुल 3 होते हैं, और जैसे अला, नंबर 1 अला, दूसरा अमा और तीसरा हाँ। ये हुरूफ जुमले पर आते हैं मुखातब से गफलत दूर करने के लिए जुमले पर इनका दुखूल होता है। जैसे कि इसको बेदार करने के लिए मुतकल्लिम इनके ज़रिए से मुखातब को जो गाफिल ना रहे, तो इसलिए लाता है। अब जैसे कि अब ये ख्वाह वो जुमला इस्मिया हो या जुमला फ़ेलिया हो या इंशाइया हो, जैसे कि अला ज़ैदुन क़ाइमुन, सुनो ज़ैद खड़ा है, ये अला जो है हरफ़ तंबी है। इसी तरह अमा अमरुन नाइमुन, ख़बरदार अमर सोया हुआ है। हा अना हाज़िरुन, इसी तरह इसका माना भी होगा ख़बरदार मैं हाज़िर हूँ। अब ये तीनों जुमले हैं, और इसी तरह कुरान पाक में भी है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अच्छा, अला और अमा ये सिर्फ़ जुमले के शुरू में आते हैं, और हा जो है वो जुमला और मुफ़रद दोनों की इब्तिदा में आ जाता है। जैसे हाज़ा, अलबत्ता हर मुफ़रद के शुरू में नहीं आता हा, बल्कि ख़ास तौर पर इसमें इशारा की इब्तिदा में आता है, जैसे हाज़ा। इसी तरह मुनादा मुअर्रब बिल्लाम से पहले जो हाथ आता है उसमें तंबी वाला माना नहीं होता, जैसे या अय्युहल मुद्दस्सिर, तो उसमें वो तंबी वाला माना नहीं होता है। अब यहाँ 3 हो गए, हुरूफ़ तंबी 3 है, अला अमा हा। उसके बाद बयान फरमाते हैं हुरूफ़ ईजाब। हुरूफ़ ईजाब ये 6 हैं, नाम, बला, अजल, ई, जेरी और इन्ना। ये हुरूफ़ तस्दीक भी कहलाते हैं, ये हुरूफ़ तस्दीक भी कहलाते हैं। ये हुरूफ़ ईजाब है, ईजाब का माना होता है जवाब देना। ये हुरूफ़ किसी न किसी बात का जवाब वाक़ई होते हैं। अब इनके बारे में बयान फरमा रहे हैं, जैसे नाम है, नाम पहली बात की तस्दीक करता है, यानी कलाम साबिक की तायीद के लिए आता है। अब चाहे वो ख्वाह वो बात नफ़ी में हो या इस बात में हो, उसकी तस्दीक के लिए आता है, ख्वाह वो मुस्बत कलाम हो या मनफी हो, ख़बर हो या इंशा हो। जैसे कोई कहे मा जा ज़ैदुन, ज़ैद नहीं आया, तो उसके जवाब में कहा जाएगा नाम, यानी मुराद क्या होगा, यानी मा जा ज़ैदुन, हाँ यानी ज़ैद नहीं आया। ऐसे ही जब कहा जाए कलाम मुस्बत बोला जाए ज़हाबा अमरुन, अमर गया, तो उसके जवाब में कहा जाएगा नाम, यानी जी हाँ, यानी मुराद क्या होगा, ज़हाबा अमरुन, अमर गया। तो कलाम मनफी हो या कलाम मुस्बत हो, तो दोनों के जवाब में नाम होता है। नाम का मतलब होता है हाँ गया और या हाँ नहीं गया, और अगर ये मनफी के जवाब में आता है तो नाम कहा जाए तो माना होता है हाँ नहीं गया। तो ये दोनों सूरतें हुई कलाम मुस्बत, ख्वाह वो बात नफ़ी में हो या इस बात में हो, दोनों के जवाब में नाम आएगा। तो जब मुस्बत के जवाब में आए तो वहाँ होगा मतलब हाँ गया, और जब मनफी के
جواب میں آئے تو وہاں پر نام کا مطلب ہوگا ہاں نہیں گیا وغیرہ۔ اب بلا جو ہے، یہ بلا کس کے لیے آتا ہے؟ بلا جو ہے منفی کے اس بات کے لیے آتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جملہ منفیہ کے بعد اس کی نفی کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب ختم نفی ہو جائے گی تو مثبت ہو جائے گا، خواہ وہ جملہ خبریہ ہو یا انشائیہ۔ تو بلا جو ہے منفی کے اس بات کے لیے آتا ہے، جیسے الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب یہاں پر مراد کیا ہوگا؟ قالو بلا، یعنی مراد کیا ہوگا؟ یعنی بلا انت ربنا، بل کیوں نہیں، بلکہ تو ہمارا رب ہے۔ تو کلام منفی کو اس نے کیا کر دیا؟ مثبت بنا دیا۔ تو یہ اس کا کام ہوتا ہے بلا کا، کہ جملہ منفیہ کی نفی کو ختم کرنے کے بعد کے لیے آتا ہے۔ تو یہ ہوا الستو بربکم قالوا بلا، یعنی بلا انت ربنا، بلکہ تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد ہے نام بلا ہو گیا، اجل ای۔ اب ای کیا ہے؟ ای یہ مثل نام کے ہے۔ ای جو استفہام کے بعد اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو یہ مثل نام کے ہے، لیکن اتنا فرق ہے کہ استفہام کے بعد قسم کے ساتھ آتا ہے۔ استفہام کے بعد قسم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا استعمال قسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کہے اقامہ زیدن، کیا زید کھڑا ہو گیا؟ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا ای واللہ۔ دیکھیے کہ ای کا جو استعمال ہے وہ قسم کے ساتھ ہوتا ہے، ہاں اللہ کی قسم۔ لیکن نام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کے بارے میں پوچھا جائے اس کا استعمال اس کا ای کا قسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو ہاں جواب دینے میں نام ہونے میں برابر ہے یہ دونوں، نام کی جس طرح ہوتا ہے جی ہاں ایسی اس کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ قسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اجل جیری بھی مثل نام کے۔ تو اجل اور جیری بھی جو ہے نام کی طرح ہے، لیکن ان کے ساتھ قسم ضروری نہیں ہوتی ہے، یعنی اور قسم ان کے ساتھ ضروری نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو اجل اور جیری بھی مثل نام کے ہیں، لیکن ان کے ساتھ قسم ضروری نہیں ہوتی۔ انا بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس کا استعمال کم ہوتا ہے۔ انا اکثر خبر کی تصدیق کے لیے آتا ہے اور اس کا استعمال ویسے کم ہوا کرتا ہے۔ تو انا بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس کا استعمال بہت کم ہے۔ تو یہ حروف ایجاب میں سے یہ حروف ایجاب ہوئے جو کلام جواب کا، اس کا معنی ہوتا ہے، ایجاب کا معنی ہوتا ہے جواب دینا۔ یہ حروف کسی نہ کسی بات کا جواب واقع ہوتے ہیں، اور یہ اچھے حروف ہیں، نام بلا اجل ای جیری انا۔ لیکن یہ حروف غیر عاملہ میں سے ہیں تو کوئی عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف تفسیر، تیسری قسم ہے حروف تفسیر۔ حروف تفسیر دو ہیں، ایک ای ہے اور دوسرا ان ہے، یعنی حروف غیر عاملہ کی تیسری قسم حروف تفسیر ہے، اور وہ دو ہیں، ایک ای اور ان۔ ای اور ان میں جو ہے تھوڑا سا فرق ہے کہ ای جو ہے مفرد اور جملہ دونوں کی تفسیر کے لیے آتا ہے، اور ان جو ہے وہ صرف مفرد کی تفسیر کے لیے آتا ہے۔ تو حروف تفسیر دو ہیں، ای اور ان، جیسے جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا۔ اب اس کی تفسیر ہو رہی ہے زید کی، یعنی ای ابو کا، یعنی تیرا باپ آیا۔ اور قرآن مجید میں ہے نادیناہو ان یا ابراہیم، اور ہم نے ان کو پکارا، یعنی ان آگے یہاں، یعنی اس سے مراد اس کو پکارا، اور تفسیر ہو گئی یعنی ابراہیم، یعنی مراد یہ ہوگی نادیناہو بے لفظن، ہم نے اس کو ایسے لفظ کے ساتھ پکارا، وہ ہمارا قول تھا یا ابراہیم۔ دیکھیں یہاں پر نادیناہو ان یا ابراہیم کی اصل عبارت نکلی ونادیناہو بے لفظن وقولنا یا ابراہیم۔ اس میں دیکھیں لفظ، یہ لفظ ہے، یہ مفعول بھی مقدر غیر صریح ہوتا ہے، یعنی ان نے جو ہے نادیناہو ان میں ان نے جو ہے یا ابراہیم کو اس کی تفسیر بنا دیا۔ یہ نادیناہو قول کا ہم معنی ہے، یعنی ہم نے اس کو پکارا اے ابراہیم، اور خود لفظ قول کے مفعول بھی کی تفسیر اس سے نہیں ہو سکتی۔ قول کے مفعول بھی کی تفسیر اس سے ان سے نہیں کر سکتے۔ مثلا یوں نہیں کہہ سکتے قلت لہو، اب اس کے بعد ان لائیں، قلت لہو ان یا زید، اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو نادیناہو ان میں ان جو ہے یہ حروف تفسیر میں سے ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہا جا رہا ہے یا ابراہیم۔ تو یہ حروف تفسیر دو ہوئے، ای اور ان۔
اس کے بعد ہے حروف مصدریہ، چوتھی قسم ہے حروف غیر عاملہ کی حروف مصدریہ۔ حروف مصدریہ اور یہ تین ہیں، ما ان اور انا، ما ان اور انا، یہ تین ہیں۔ ما اور ان فعل کو مصدر کے معنی میں بدل دیتے ہیں، ما اور ان فعل کو مصدر کے معنی میں بدل دیتے ہیں، جیسے ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں جو ہے یہ ما ہے یعنی مراد مصدر کے معنی میں، یعنی برح بہا، زمین ان پر کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی، زمین اوپر کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ اسی طرح عجبنی ان ضربت، یہاں پر بھی ان جو ہے داخل ہوا فعل پر اور اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا، مراد ہوگا اے ضربو کا، مجھے تمہارے مارنے سے تعجب ہوا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، ما اور ان فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ تیسرا ہے انا، انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور یہ جو ہے فاعل وغیرہ بنتا ہے، جیسے بلغنی انا زیدن نائم، مجھے زید کے سونے کی خبر پہنچی، مجھے زید کے سونے کی خبر پہنچی، یعنی بلغ انا زیدن نومہ، ای نومہ، دیکھیے یہاں پر یعنی اس کے سونے کی مجھے خبر پہنچی۔ تو انا جو ہے یہ حروف ما بعد کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی ہو جاتے ہیں، یہ سب مل کر ما مصدریہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ پورا جملہ ما مصدریہ کی تعویل میں ہو کر کے فاعل بن جائے گا بلغہ کا۔ تو حروف مصدریہ تین ہیں، ما، ان اور انا۔ اس کے بعد ہیں حروف نمبر 5 حروف غیر عاملہ کی قسم ہے حروف تحدید۔ حروف تحدید، تحدید کا معنی ہوتا ہے ابھارنا، چونکہ ان حروف سے مخاطب کو کسی کام پر ابھارنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے ان حروف کو حروف تحدید کہا جاتا ہے۔ حروف تحدید یہ چار ہیں، الا، اللہ، حلا، لولا، لوما، اللہ، حلا، لولا، لوما، یہ چار حروف تحدید ہیں۔ یہ حروف اگر مضارع پر آ جائیں تو ابھارنا اور رغبت دلانا مقصود ہوتا ہے، جیسے حلا تصلی، یہاں حلا جو ہے مضارع پر داخل ہوا تو اس کا معنی ہوگا ابھارنا، جیسے تم کیوں نہیں پڑھتے، تم کیوں نماز نہیں پڑھتے، یہاں ابھارنے کے لیے۔ اور اسی لیے ان کو حروف تحدید کہتے ہیں، کیونکہ تحدید کے معنی ہے ابھارنا اور رغبت دلانا، خوب سمجھ لو۔ اور اگر یہ حروف ماضی پر داخل ہوں تو ان سے مخاطب کو ندامت دلانا مقصود ہوتا ہے۔ اگر یہ حروف ماضی پر داخل ہوں تو ان سے مخاطب کو ندامت، شرمندگی دلانا مقصود ہوتا ہے، جیسے حلا صلیت العصر، تم نے عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی۔ تو یہاں حلا جو ہے صلی فعل ماضی پر داخل ہوا، اس لیے ان کو حروف تندیم بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا دو نام ہیں، حروف تحدید اور حروف تندیم۔ اس کے بعد ہے حروف غیر عاملہ کی چھٹی قسم حروف توقع، حرف توقع۔ حرف توقع یہ حروف غیر عاملہ کی چھٹی قسم ہے، حرف توقع، اور وہ قد ہیں۔ یہ ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے اور مضارع پر بھی۔ جب یہ ماضی پر داخل ہو تو ماضی پر داخل ہو کر ماضی قریب کے معنی دیتا ہے، یہ حرف ماضی پر داخل ہو کر ماضی قریب کے معنی دیتا ہے اور اس کا ترجمہ بے شک کیا جاتا ہے، اور مضارع پر داخل ہو کر تقلیل کے معنی دیتا ہے اور اس کا ترجمہ کبھی کرتے ہیں، کبھی سے کرتے ہیں۔ جیسے کہ قد جاء زیدن، یہ ماضی پر داخل ہوا تو تحقیق کا معنی دے گا، ماضی پر داخل ہو کر تحقیق کا معنی دے گا۔ تو اب یہاں پر کہیں گے زید آ گیا یا بے شک زید آیا ہے، زید آیا ہے یا بے شک زید آیا ہے۔ اور مضارع پر داخل ہو کر کبھی کا معنی دیتا ہے، تو اب ترجمہ کریں گے قد یجیء زیدن، زید کبھی آتا ہے۔ اور کبھی مضارع میں بھی بے شک کے معنی پیدا کرتا ہے، یعنی وہاں پر مضارع میں عام طور پر تقلیل کا معنی پیدا کرتا ہے، لیکن مضارع پر داخل ہو کر کبھی بھی یقین کا معنی پیدا کرتا ہے، جیسے قد یعلم اللہ، بے شک اللہ جانتا ہے۔ یہاں کتاب میں تو مختصر تفسیرات ہیں اس کی توضیح، لیکن آپ مزید اس کی توضیح دیکھنے کے لیے نحومیر کا بھی مطالعہ فرمائیں۔ اس کے بعد ہے حروف غیر عاملہ کی 7ویں قسم ہے حروف استفہام۔ حروف استفہام یہ تین ہیں، ما اور حمزہ اور حل، ما اور حمزہ اور حل۔ یہ حروف طلب فہم کے لیے آتے ہیں، ما، حمزہ اور حل، یہ تینوں جملے کے شروع میں آتے ہیں، جیسے ما اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے، یہاں پر سوال کے لیے آیا۔ زیدن قائمن، کیا زید کھڑا ہے۔
اور حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے۔ دوسرے ایک چیز یاد رکھ لیں یہاں پر کہ ما اسمیہ استفہامیہ ہوتا ہے، یہاں پر حرفیہ نہیں ہوتا، اور حمزہ جیسے ہوتی ہے زید قائم، اور حل جیسے حل زید قائم۔ یہ 7 قسم ہو گئی حروف غیر عاملہ کی۔ 8ویں قسم ہے حرف ردا۔ حرف ردا یہ کلّا ہوتا ہے، کلّا یہ حرف ردا ہے، اور جو کہ اکثر انکار و منع کے لیے آتا ہے۔ حروف غیر عاملہ کی 8ویں قسم حرف ردا ہے، اور وہ کلّا ہے، چونکہ اس حرف سے کلام کرنے والے کو اس سے کلام کرنے سے روکنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرف ردا بھی کہتے ہیں، ردا کہتے ہیں۔ تو اس کا اکثر انکار و منع کے لیے ہوتا ہے، جیسے کوئی کہے کفر زیدن، زید نے کفر کیا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں۔ تو یہ کلا جو ہے حرف ردا، ہرگز نہیں۔ اور کلا کبھی حقہ کے یعنی بے شک کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے کلا سوف تعلمون، بے شک قریب ہے کہ تم جانو گے، بے شک قریب ہے کہ تم جانو گے۔ اب حروف غیر عاملہ کی جو ہے 9ویں قسم ہے تنوین، اور تنوین یہ کئی طرح کی ہوتی ہے، یعنی تنوین کی اگر ہم دیکھیں تو یہ مشہور اس کی 5 قسمیں بنتی ہیں، اور تنوین تمکن، تنوین تنکیر، اور تنوین عوض، اور تنوین مقابلہ، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، تنوین ترنم۔ تو تنوین کی 5 قسمیں بنتی ہیں، تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، تنوین ترنم۔ یہاں کچھ قسمیں بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے تنوین، اور یہ کئی طرح کی ہوتی ہے، جن میں سے 2 یہ ہیں۔ ایک ہے تنوین تمکن۔ تنوین تمکن جو ہوتی ہے وہ تنوین جو اسم کے معرب ہونے پر دلالت کرتی ہے، جیسے زیدن، یہ تنوین آخر میں یہ بتاتی اس بات کو کہ یہ معرب ہے۔ دوسری قسم یہاں بیان کر رہے ہیں تنوین عوض۔ تنوین عوض، یہ تنوین عوض وہ ہوتی ہے، وہ تنوین جو مضاف الیہ محذوف کے عوض میں لائی جاتی ہے، مضاف الیہ محذوف کے عوض میں لائی جاتی ہے، جیسے یومئذ، یومئذ۔ تو اور اسی طرح حینئذ، یومئذ یہ کیا تھا، یوما کو اذ کانا کذا کے عوض لایا گیا ہے، یوما کو اذ کانا کذا کے عوض بولا جاتا ہے، یعنی اسی طرح یومئذ، یومئذ کانا کذا تھا، اسی طرح حینئذ، حینئذ کانا کذا تھا۔ اب یہاں آخر میں جو ہے تنوین دے دی گئی اس کے، یومئذ، یوما کو اذ کانا کذا کے عوض بولا جاتا ہے، اور حینئذ کو حینئذ کانا کذا کی جگہ بولتے ہیں۔ حینئذ یہ اصل میں حینئذ کانا کذا تھا، اذ کا جو مضاف الیہ تھا وہ کانا کذا اس کو حذف کر دیا گیا، اور اس کے عوض میں مضاف الیہ کو تنوین دے دی گئی۔ اسی طرح یومئذ میں یومئذ کانا کذا تھا، کانا کذا جو جملہ تھا اس کو حذف کر دیا گیا، اور اذن کو کیا کر دی گئی، تنوین دے دی گئی۔ تو یہ تنوین کی یہاں 2 قسمیں بیان کی ہیں، مزید تفصیل دیکھیں تو وہاں پر 5 قسمیں آپ کو ملیں گی، تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، تنوین ترنم۔ 10ویں قسم ہے نون تاکید۔ نون تاکید یہ نون ثقیلہ اور خفیفہ ہوتا ہے، فعل مضارع کے آخر میں تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے اضربن اور اضربن، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ فعل مضارع کے آخر میں تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے اضربن، اضربن۔ یہ 10ویں قسم ہوئی حروف نون تاکید۔ اور 11ویں قسم ہے لام مفتوحہ۔ لام مفتوحہ تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لزید افضل من امر، لزید افضل من امر، یہاں پر جو لام ہے وہ زید پر یہ تاکید کے لیے آیا کہ یقیناً زید امر سے افضل ہیں۔ اس کے بعد 12ویں قسم ہے حروف زیادت۔ حروف زیادت جو ہیں یہ اس کو زائدہ بھی بولتے ہیں، یہ 8 ہیں، ایک ان ہے، دوسرا ان ہے، تیسرا ما، چوتھا لا، 5واں من، چھٹا کاف، 7واں با اور 8واں لام۔ اس کی مثالیں یہاں کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ما ان زید قائم، یہاں پر جو ہے یہ ان کیا ہے، یہ زائد ہے، زید کھڑا نہیں ہے۔ اسی طرح فلما انجال بشیر، یہاں انجال بشیر میں ان جو ہے یہ زائد ہے جب خوشخبری آئی۔ اسی طرح ازما تخرج اخرج، یہاں پر جو ہے ازا ما،
یہاں اس کے بعد جو ما ہے یہ زائد ہے، یعنی جب تم نکلو گے میں نکلوں گا۔ اسی طرح چوتھی مثال میں ما جانی زید ولا امرن، یہاں پر جو ہے وہ لا زائد ہے، زید میرے پاس نہیں آیا اور نہ امر آیا، یہاں لا زائد ہے۔ پانچویں مثال ہے ما جانی من احدن، کوئی میرے پاس نہیں آیا، یہاں پر من جو ہے یہ زائد ہے۔ اسی طرح لیسا کمثلی شیون، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، کمثلی میں جو کاف ہے یہ بھی کیا ہے، یہ ایک زائدہ ہے۔ اور ساتویں ہے مثال ما زید بقائم، یہاں پر ما زید بقائم میں زید کھڑا نہیں ہے، با قائم میں جو با ہے یہ زائد ہے۔ آٹھویں ہے ردیفہ لکم، یا ردیفہ لکم میں جو ہے لام جو ہے یہاں پر یہ زائد ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہیں حروف زیادت جو ہیں وہ 8 ہیں، اور ان کے جو زائدہ ہوتے ہیں ان کو اگر کلام میں حذف بھی کر دیا جائے تو ان سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے حروف شرط 13ویں قسم بیان کر رہے ہیں، حروف شرط۔ حروف شرط اما اور لو ہیں، اما اور لو ہیں، اور اسی طرح ان بھی حروف شرط میں سے ہیں، لیکن اس کو یہاں شمار نہیں کیا گیا۔ اب فرماتے ہیں اما، اما جو ہے یہ تفسیر کے لیے آتا ہے، اور فا اس کے جواب میں لانا ضروری ہے۔ جب اما تفسیر کے لیے آتا ہے تو اس کے جواب میں فا کا لانا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اور ان میں سے فَمِنْهُ لیکن جو ہیں کچھ بدبخت ہیں اور کچھ نیک بخت ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، رہا اور انجام یہاں بدبخت، ان میں سے کچھ بدبخت ہیں اور کچھ نیک بخت ہیں، اور فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ، لیکن بدبخت تو وہ جہنم میں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور نیک بخت وہ جنت میں ہوں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں فَأَمَّا یہ تفسیر کے لیے، اور اس کے جواب میں یہاں پر فَفِي النَّارِ پر فا آیا۔ اسی طرح وَأَمَّا الَّذِينَ یہاں پر بھی تفسیر کے لیے، اور اس کے جواب میں فَفِي الْجَنَّةِ میں یہاں فا جو ہے جواب میں آیا ہے۔ تو اما تفسیر کے لیے اور فا اس کے جواب میں آتا ہے۔ دوسرا ہے لو، لو کس لیے آتا ہے؟ یہ لو دوسرے جملے کی نفی ظاہر کرتا ہے، پہلے جملے کی نفی ہونے کے سبب، پہلے جملے کی نفی ہو گئی تو اب دوسرے جملے کی نفی کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ لو جو ہے دوسرے جملے کی نفی ظاہر کرتا ہے پہلے جملے کی نفی ہونے کے سبب سے، جیسے قرآن پاک میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دنیا آخرت میں چند دنیا اور آسمان آخرت میں چند معبود ہوتے لا الا اللہ، تو مگر یہ کہ اللہ جو ہے تو ضرور فساد ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر زمین و آسمان میں اثر کرنے والے متعدد خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، یعنی اگر زمین و آسمان اللہ کے علاوہ چند معبود ہوتے تو زمین و آسمان فدا ہو جاتے، اگر آسمان اور زمین میں کئی خدا ما سوی اللہ کے ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں اگر دوسرے جملے جو ہیں فاسد نہ ہونا، مگر چونکہ کئی خدا نہیں اس لیے تباہ نہیں ہوئے، تو دوسرے جملے کی نفی ظاہر کرتا ہے پہلے جملے کی نفی ہونے کے سبب، پہلے جملے کی نفی ہو گئی کہ چند معبود نہیں ہیں تو دوسرا بھی نہیں پائے گا، فاسد بھی نہیں ہوئے۔ یہ لو کا بیان ہے کہ دوسرے جملے کی نفی ظاہر کرتا ہے پہلے جملے کی نفی ہونے کے سبب۔ اور 14ویں قسم حروف غیر عاملہ کی لولا، لولا یہ دوسری بات کی نفی کرتا ہے پہلی بات ہونے کے سبب سے، پہلی بات ہونے کے سبب سے دوسری بات کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، یہ دوسری بات کی نفی کرتا ہے پہلی بات ہونے کے سبب سے، جیسے لولا زید لہلک عمر، اگر زید نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، مگر زید تھا اس لیے عمر ہلاک نہیں ہوا۔ تو دیکھیں پہلی دوسری بات کی نفی ہو رہی ہے، کیوں؟ پہلی بات کی نفی ہونے کے سبب سے۔ اس کے بعد ہے نمبر 15 میں ہے ما، ما جو ہے بمعنی ما دامہ ہوتا ہے، حروف غیر عاملہ کی 15ویں قسم ہے ما، اور یہ ما دامہ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے اقوم ما دامہ جلس الامیر، میں کھڑا رہوں گا اس وقت تک امیر بیٹھے، جب تک امیر بیٹھے، یہاں ما جو ہے ما دامہ کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ہے 16ویں قسم ہے حروف عطف، حروف عطف یہ 10 ہیں، اور یہ جملے میں
جملے کا دوسرے جملے پر عطف کرنے کے لیے لایا جاتا ہے ان کو. تو یہ 10 ہیں: واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل اور لیکن. تو یہ لغت میں عطف ایک چیز کے دوسری طرف کو مائل کرنے کو کہتے ہیں. اور یہ جو ہے اعراب وغیرہ تمام احکام میں معطوف علیہ کی طرف مائل ہوتا ہے، لہذا جیسے معطوف علیہ ہوگا ویسی معطوف ہوتا ہے. تو یہ حروف عطف میں جو ہے ما قبل والا جو ہوتا ہے، جانی، زید و عمر جیسے ہے، تو واو کے ذریعے عمر کو جوڑا گیا تو پہلے والے کو معطوف علیہ، اور جو ما بعد ہوتا ہے اس کو معطوف کے نام دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہماری آج جو کتاب تھی مکمل ہو گئی. علم النحو کا سبق نمبر 29 پیش کیا گیا آج آپ کی بارگاہ میں، اور اس طرح سے اس کے سلسلے سے جو مکمل ہو گئے. آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا سبق نمبر 29 حروف غیر عاملہ کا بیان. آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں. کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے.